गया। वो सारे जो हमनवा हैं वो कल शाम से शुरू हो गए थे और उन्होंने वो फैसला जो है वो सामने रख दिया था। ओ भाई, हमारा मतलब उनसे मैंने खुद भी ट्वीट की, बाकी साथियों ने भी की, कि आपके पास वो फैसले की तहरीर किधर से आई? क्या आप जज हैं? क्या आप ज्यूरी हैं? क्या आप एक्सिक्यूशनर हैं? आप क्या हैं? आपकी हैसियत क्या है? आप इस चीज में कहां से आन टपके हैं? फैसले के बाद कोई बात होती है, फैसले से पहले। इसका मतलब है कि जज ने जब भी फैसला कोई सुनाना होगा तो उस फैसले की तहरीर किसी और जगह से वो बन के इन काबीना के लोगों को और हुकूमत के लोगों को पहले से पहुंच गई है। तो वो सब्जेक्ट जो है, जो कोर्ट है, वो एक कैंगरू कोर्ट है, वो एक मुनसिफाना अदालत नहीं है। ये तो हो गई अलकादर के हवाले से बात। दूसरी अहम बात पिछले दिनों प्रेस में भी आई थी और उसके ऊपर मैं हाईलाइट करना चाहता हूं कि ये इस वक्त हुकूमत, फॉर्म 47 की हुकूमत, इनकी नकम्मा तोप मैं उसको कहूंगा। वो आप देख लें, आधा साल गुजर गया, 6 महीने इस फिस्कल ईयर के गुजर गए हैं, अभी तक पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का खवातीन और हजरात 10% भी अमाउंट रिलीज नहीं हुआ, खर्च नहीं हुआ। 10%। 6 महीने और रह गए साल के, तो 90% किधर खर्च करेंगे? तरक्याती काम मुल्क में हो नहीं रहा। जो खुद इन्होंने प्रोजेक्ट्स के हवाले से रखा था, तो एहसन इकबाल क्या कर रहा है वहां पे वजारत में? बयानबाजी तो लंबी चौड़ी करता है, प्रोफेसर बना होता है, पर उसकी जो आपकी डिलीवरेंस है वो 0/0। ये आपकी काबीना का हाल है। कल रात को भी मैंने ट्वीट की, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एक तरफ हम लोग कहते हैं कि जी हम लोग पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम के नीचे है, तो IMF के प्रोग्राम के नीचे पाकिस्तान के हर शोबे के ऊपर टैक्स का भमार उन्होंने डाला हुआ है। पर नहीं, FBR के जो लोग हैं उनको 1010 होंडा सिटी गाड़ियां जो हैं वो अनायत की जाएंगी। और भाई, हम लोग कोई ब्रुनाई के लोग हैं? हम लोग कोई अमीर तरीन मुल्क के कोई शहरी हैं? पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम के अंदर है और आप जो है ये कर रहे हैं। SIFC का मुझे बता दें, क्या किया SIFC ने? PIA की प्राइवेटाइजेशन, 85 अरब रुपए की बिड प्राइस, आके खोदा पहाड़ निकाला चूहा, आपका 10 अरब भी नहीं आ रहा। ये हालात कब तक चलेंगे? महंगाई का हाल देख लें, इंडस्ट्री आपकी डेड, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग डेड। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जब जीरो होती है खवातीन हज़रात, और मेरी आखिरी बात होगी और इंटरनेट के बारे में मैं बात करूंगा, इस आपका जिस वक्त लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग डेड होती है, इसका मतलब होता है कि गाड़ी का इंजन आपका सीज्ड है, गाड़ी चल ही नहीं सकती है। इंटरनेट के ऊपर क्या दुनिया की शार्क मछलियों को सिर्फ पाकिस्तान की केबल, अंडरसी केबल नजर आती है? जाके उसको ही वो उन्होंने चक मारना है और वो इंटरनेट आपका खराब हो जाता है। दुनिया की और कोई केबल नहीं, हिंदुस्तान की केबल नहीं, श्रीलंका की केबल नहीं, टारगेट उन शार्क मछलियों ने पाकिस्तान की केबल को करना है और खाना है। ख़वातीन और ज़ात, हम लोग कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? और ये बात मैंने स्टैंडिंग कमेटी IT में भी बात कही थी। मैंने कहा था ये सारे लोग जो हैं ये अंडर ओथ हैं और ये बताएं, इन्होंने हमसे गलत बयानी की थी। इंटरनेट केबल के ऊपर कतकन लगी हुई है, सेंसरशिप हो रही है, और अभी जो आपका फॉर्म 47 का वजीर आजम है वो कहता है जी हम लोग ई गवर्नेंस और ई गवर्नमेंट करेंगे और पाकिस्तान को बना। ओ भाई, इंटरनेट का बेड़ा गर्क आपने करना है, खाक आपने करनी है। मतलब ई गवर्नेंस और ई बिजनेस, लोग रुल रहे हैं, मुल्क से बाहर पैसा चला गया है। 2 मिलियन लोग, 20 लाख लोग मुल्क से बाहर चले गए हैं और उसका आप अंदाजा लगा लें। ये आखिरी बात है मेरी, तकरीबन 20 लाख रुपए फी कस आप डालें जो लोग यहां पे बाहर चले गए हैं, इसको आप कन्वर्ट करें तो ये बनता है $14 अरब मुल्क से 2 सालों में चला गया है माइग्रेशन के जरिए, जो लोग यहां से चले गए हैं। और यहां पे हम लोग IMF के सामने भीख मांग रहे हैं $1.5 अरब की। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि मेरे साथी बात कर रहे थे, हम आज बिलखुसूस जो सीरतुल नबी यूनिवर्सिटी का केस है, जिसको कि एक बहुत ही पहले
بھونڈے طریقے سے چلایا گیا، اس کے فیصلے میں مختلف تاخیر ہوئی، آج بھی ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ خان صاحب موجود نہیں تھے۔ خان صاحب تو بھئی آپ ہی کی کسٹڈی میں ہیں، آپ ہی کے اس میں ہیں، اس میں ہے، آپ کی کورٹ میں، آپ کی جیل میں ہیں۔ تو پھر یہ کیسے ہوا؟ اور ماضی میں تو ہمیں کئی ایسی مثالیں ملی ہیں جس میں کہ چاہے وہ عدت کیس ہو، چاہے وہ توشخانہ ہو، جس میں کہ بغیر ان کی موجودگی کے سزا سنا دی گئی۔ تو ابھی کیا ایسا مختلف ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ جو سیرت النبی یونیورسٹی ہے، یہ خان صاحب کی جو ایک ان کی زندگی کا ایک رویہ رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے تشخص کو اجاگر کیا ہے۔ انہوں نے اسلام کے بارے میں اپنی ان کی جو ایک سوچ ہے، جو کہ پاکستان کی اکثریت اس سوچ کی ہم خیال ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا تشخص برقرار رکھنا ہے۔ اور وہ خان صاحب واحد لیڈر ہیں پاکستان کے جو کہ کسی بھی انٹرنیشنل فورم پہ جاتے ہیں تو وہ انہیں اپنا لباس پہن کے جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو کہ ہمارے جو رہے ہوئے ہیں، جو کہ ذہنی طور پہ غلام لیڈران رہے ہیں، یہ اس سوچ میں اور اس سوچ میں بہت فرق ہے۔ اسی چیز میں پھر اسلامی تشخص، اگر آپ اس کو خان صاحب کی جو نیو یارک میں تقریر تھی، اس کے یونائٹڈ نیشن میں، اس کے تناظر میں دیکھیں تو خان صاحب نے ہمیشہ یہ ہم سے بھی بات کی ہے، پارٹی لیول پہ بھی اور عام طور پہ بھی کرتے رہے ہیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے کے لیے کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم چاہیے، ہونا چاہیے جس میں کہ ایک یکسوئی میں ایک ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہم جو بھی لوگ ہیں اپنے پاکستان کے جو میجورٹی ہے، ہم اس پہ کس طرح سے عمل درآمد کر سکیں۔ یہ تھی خان صاحب کی سب سے بڑی غلطی، جس میں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ایک ایسی یونیورسٹی بنانے کا سوچا۔ اور یہ پہلی دفعہ نہیں تھی کہ خان صاحب نے فلاحی کام کیے ہوں۔ شوکت خانم اسپتال، نمل یونیورسٹی اور ان کی جتنی بھی خیراتی ان میں کنٹریبیوشنز ہیں، وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کا ایک کیس بنا دینا، کرپشن کا کیس بنا دینا، میرا خیال ہے کہ یہ اس جہان میں بھی جواب دیں گے اور اس جہان میں بھی جواب دیں گے، کیونکہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ایک یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں جس میں کہ ینگ لوگ آئیں، پاکستانی آئیں، ان کو ایک وہ ملے، ایک گائیڈنس ملے، رہنمائی ملے کہ وہ اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ڈھال سکیں۔ تو اس ملک میں جو چل رہا ہے رواج کہ انہوں نے جو ہمارے حکمران رہے ہیں ماضی میں یا جو ابھی ہیں وہی ہیں، ماضی والے ابھی بھی ہیں، انہوں نے اگر کوئی اپنی ذاتی حیثیت میں کوئی ایک ایسا فلاحی کام کیا ہو، جس طرح کے شوکت خانم اسپتال ہو، جس طرح کی یونیورسٹی ہو، نمل یونیورسٹی ہو، جس طرح کی یہ سیرت النبی یونیورسٹی ہو گئی، اتنے بڑے بڑے کام یہ کسی سیاسی لیڈر نے اپنی ذاتی پاپولیرٹی کو، اور خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ بڑی ینگ ایج سے 18 سال کی عمر سے ہی عزت دی ہے، اور اس عزت کا انہوں نے پاکستان کے عوام کے لیے اس کو وقف کیا۔ تو یہ ماحول یہ بنایا جا رہا ہے کہ آئندہ کوئی بھی فلاحی کام نہیں کرے گا، یہ سزا دی جا رہی ہے، یہ ایکچولی اس ایکٹ کو سزا دی جا رہی ہے جس میں کہ اگر آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو آپ اس ملک میں وہ اچھا کام نہیں کر سکتے ہیں۔ بنیادی طور پہ میسج یہ دیا جا رہا ہے، میسج یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ اگر فلاحی کام کریں گے، جس کی وجہ سے شوکت خانم اسپتال میں بھی جو فنڈنگ، جو کہ عام عوام، چونکہ پاکستان اور پاکستان سے باہر کے لوگ پاکستانی وہ اپنی فنڈنگ کرتے تھے اس اسپتال کو چلانے میں، کیونکہ پاکستان میں اس کے علاوہ اور کوئی کینسر کا اسپتال نہیں ہے جو کہ مفت علاج کرتا ہو۔ اس چیز کو بھی انہوں نے پریشرائز کر کے اس کی فنڈنگ کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ نقصان کس کو پہنچایا ہے؟ خان صاحب کو تو الحمدللہ وہ تو صحت مند ہیں، ان لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے جو کہ اس ملک میں فری کینسر جیسا موذی مرض، اتنا مہنگا علاج، اس کے لیے ایک شخص نے اسپتال بنایا اور وہ فنڈنگ عوامی فنڈنگ پہ ہی چل رہا ہے۔ تو اس قسم کے حربے استعمال کر کے،
چونکہ ایک شخص ہے جس کو کہ آپ سزا دینا چاہتے ہیں، تو آپ یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ بھئی وہ مقصد کیا تھا۔ سیرت النبی یونیورسٹی، ہم مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان دیتے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں یونیورسٹی بنانا جو کہ ان کی زندگی کے بارے میں کئی پہلو روشناس کرائے گی نوجوان نسل کو، اس میں جناب بشرا بی بی کو اور آپ نے خان صاحب کو جو ہے تو آپ اس کو سزا دے رہے ہیں۔ یعنی کسی دنیا میں یہ ہوتا ہی نہیں۔ جو سب سے جو بھونڈے کیس تھے، اور یہ سارے کیسز تو سارے سیاسی ہیں، وہ سب کو پتہ ہے، لیکن یہ دو کیسز اسپیشلی جس میں عدت کا کیس ہے اور یہ جو سیرت النبی یونیورسٹی کا کیس ہے، یہ تو ایک پاکستان کے عوام کے منہ پر تماچا ہے۔ اور یہ بدقسمتی سے یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت ہمارے حکمران بنے ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اس دنیا کے لیے بھی اور اس دنیا کے لیے بھی۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ ایک شخص جو کہ سیرت النبی کے لیے ایک یونیورسٹی اس نے بنائی تھی، آپ نے اس کو اس کے لیے سزا دے دی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی باہر کا لوگ سنیں گے اس بات کو تو وہ حیران ہوں گے کہ یہ کیسا ملک ہے یہ۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ جی پاکستان کا باہر میں جو ہے اس کی جو پاسپورٹ کی وقت ہے وہ آخری 5 میں آ گئی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اسی قسم کے حربوں سے ہے جس میں کہ ہم اپنی سیاسی مخالفت میں ہر اس اچھے کام کو بھی برا بنا دیتے ہیں، روک دیتے ہیں، اس میں روڑے اٹکاتے ہیں جو کہ عام عوام کے لیے ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی۔ یہ جو آج مقدمہ تھا جس میں فیصلہ سنایا جانا تھا، میں اس کے حوالے سے تھوڑی سی مزید وضاحت کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے کہ بہت بڑی غلط فہمی پھیلائی گئی ہے کہ اس مقدمے میں کوئی ایسی رقم تھی جو ریاست پاکستان کی رقم تھی، اور وہ پاکستان کی کابینہ نے وزیر اعظم عمران خان کی سرپرستی میں دے دی ملک ریاض صاحب کو، یا اس اکاؤنٹ میں ڈال دی جہاں انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق رقم جمع کرانی تھی، اور اس سے ان کو کوئی فائدہ پہنچا دیا۔ یہ بہت ہی بڑی غلط فہمی ہے، اور جان بوجھ کر یہ غلط فہمی پھیلائی گئی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم واقعات کو صحیح طریقے سے سمجھیں۔ دیکھیے جو رقم آئی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں، اس رقم کے آنے میں پاکستان کی کابینہ یا وزیر اعظم عمران خان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ برطانیہ میں کچھ رقم 190 ملین پاؤنڈ ملک ریاض فیملی کے فریز کیے گئے، ان پر قدغن لگائی گئی، اور یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے ایک پراپرٹی خریدی 1 ہائیڈ پارک کارنر جناب حسن نواز سے، جس کے حوالے سے یہ گمان پیدا ہوا کہ یہ اتنی خطیر رقم خرچ کی گئی ہے۔ اس پراپرٹی کی قیمت وہاں کے جو ادارے ہیں ان کی نظر میں اگر 10 ملین پاؤنڈ تھی تو وہ 40 ملین پاؤنڈ میں خریدی گئی۔ اس لیے ایک تفتیش وہاں شروع ہوئی کہ یہ کیا واقعہ ہوا، اتنی مہنگی پراپرٹی کیوں خریدی گئی، اور اس میں پھر یہ کچھ رقوم تھیں جو وہاں کے جو ادارے ہیں نیشنل کرائم ایجنسی، ان کی نظر میں آئیں۔ انہوں نے ملک ریاض کے ساتھ پھر کوئی معاہدہ کیا، وہاں پہ مقدمہ ایک قائم ہوا، لیکن وہ آگے نہیں چلا۔ اس میں ایک سیٹلمنٹ ہوئی نیشنل کرائم ایجنسی اور ملک ریاض خاندان کے درمیان، جس کے نتیجے میں یہ کہا گیا کہ یہ خاندان جو ہے یہ رقم پاکستان واپس لے جائے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ اس رقم کے حوالے سے کسی عدالت نے برطانیہ میں یہ نہیں کہا کہ یہ رقم پاکستان کی رقم ہے، ریاست پاکستان کی رقم ہے، بلکہ یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کسی جرم سے حاصل کردہ رقم ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اور ملک ریاض خاندان یہ رقم اپنے دستخط سے اور اپنی منشا کے مطابق پاکستان لائے۔ انہوں نے سپریم کورٹ میں چونکہ کچھ رقم جمع کرانی تھی، انہوں نے وہاں جمع کرا دی۔ یہ سب کچھ ہوا کابینہ اور وزیر اعظم عمران خان کی کسی بھی قسم کی مداخلت کے بغیر۔ یہ برطانیہ میں ان کا ایک معاہدہ ہوا۔ پاکستان میں صرف اتنی بات آئی، نیشنل کرائم ایجنسی کی جانب سے ایک درخواست آئی کہ یہ جو معاہدہ ہم نے ملک ریاض خاندان کے ساتھ کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ کانفیڈینشیل رہے، اس کا چرچا نہ ہو، کیونکہ اور بھی لوگ ہیں، اور بھی رقوم ہیں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم اس معاہدے کو شاید مثال بنانا چاہیں یا نہ بنانا چاہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی معاہدہ ہم کسی کے ساتھ کرتے ہیں وہ خفیہ رہے۔ تو ہماری اتنی صرف درخواست ہے کہ اس کا پاکستان میں چرچا نہ ہو، اس کو کانفیڈینشیل رکھا جائے۔ اس بات کو اٹھا کر ایک پوری کہانی بنائی گئی،
کہ پاکستان کی کابینہ نے وہ رقم جو پاکستان کی رقم تھی، ریاست پاکستان کو وصول ہونی تھی، وہ ملک ریاض کے حوالے کر دی، اور ملک ریاض خاندان نے وہ رقم سپریم کورٹ میں جمع کرا دی اپنا ایک وہ اماؤنٹ ادا کرنے کے لیے، وہ رقم ادا کرنے کے لیے جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت ان کو ملیر میں حاصل کردہ زمین کے حوالے سے دینی تھی۔ اور ملیر میں حاصل کردہ زمین کیا تھی؟ وہ بھی ایک ایسی داستان ہے جو ہوش ربا ہے، جس کے بارے میں سپریم کورٹ پہلے یہ کہہ چکی ہے کہ یہ زمین جو سندھ حکومت نے دی ان کو، یہ ڈے لائٹ رابری تھی، یعنی کہ یہ ایک کھلے دن میں ایک ڈاکہ تھا۔ تو یہ تمام معاملات جو ہیں اصل یہ ہیں، ان کو پس پشت ڈال کر یہ کہا گیا کہ یہ وزیر اعظم عمران خان کی ایما سے رقم جو پاکستان کی رقم تھی دے دی گئی ملک ریاض خاندان کو۔ تو یہ تصحیح کر لیجئے، ایسا ہرگز نہیں ہے، اور یہ بات بڑی وضاحت سے اس مقدمے کی شہادت کے دوران عدالت کے سامنے آ چکی ہے۔ اور وہ رقم اس اکاؤنٹ میں رہی جو سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ تھا، وہاں سے ایک پیسہ کہیں نہیں نکلا، اور اس رقم پر منافع جو ہے وہ بدستور رہا، اور وہ رقم تمام کی تمام اب خزانے میں جا چکی ہے، ریاست پاکستان کے خزانے میں، جو کہ اگر وہ رقم وہاں نہ آئی ہوتی تو شاید آپ کو 20 سال لگتے، 15 سال لگتے برطانیہ کی عدالتوں میں مقدمہ لڑنے میں کہ یہ رقم پاکستان کی ہے، پاکستان کے حوالے کی جائے۔ جب وہ رقم پاکستان آئی تو جو فارن کرنسی ہوتی ہے، فارن کرنسی میں جو رقم تھی وہ تو فی الفور پاکستان کے جو ذخائر ہیں زر مبادلہ کے ان میں چلی گئی، اس کا جو روپے کا نعم البدل ہے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں رہا، اور وہاں سے وہ ریاست پاکستان کے خزانے میں جا چکی ہے رقم۔ تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ ریاست پاکستان کو اس تمام معاملے میں ایک پیسے کا نقصان نہیں ہوا بلکہ فائدہ ہوا ہے۔ وہ رقم جو کبھی شاید پاکستان آتی ہی نہ، وہ آئی، ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کا حصہ بنی، اور جو روپیہ تھا وہ بھی پیما منافع 20 ارب روپے کا اس پہ منافع ہوا، اور وہ بھی ریاست پاکستان کو مل چکا ہے۔ اور دوسری طرف عمران خان صاحب، بشرا بی بی، ایک پیسے کا ان کو فائدہ نہیں ہوا۔ ایک ٹرسٹ کے تحت، جیسے شوکت خانم ٹرسٹ ہے، کل کوئی یہ کہے کہ شوکت خانم ہسپتال عمران خان کی ذاتی ملکیت ہے، اس کو ہر سال پاکستان کے عوام سے 10 ارب روپے وصول ہوتے ہیں خیرات کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں۔ تو یہ رقم کیا عمران خان کی جیب میں جاتی ہے؟ اتنے سالوں سے، 25 سالوں سے، 20 سالوں سے وہ ہسپتال چل رہا ہے، اربوں ہاں روپے آئے ہیں، آج دن تک کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ ایک پیسہ بھی ادھر ادھر ہوا ہے۔ تو اگر عمران خان نے پیسہ بنانا ہوتا تو شوکت خانم نمل یونیورسٹی جہاں اربوں ہاں روپے آتے ہیں وہ موجود تھے، لیکن عمران خان کی ذات پہ کبھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا کہ اس نے لالچ کی ہے یا پیسہ جو ان خیراتی اداروں کا ہے اس کو کہیں غلط استعمال کیا ہے۔ تو یہ ہے صورتحال۔ یہ ٹرسٹ بنا، اس ٹرسٹ کے تحت یہ یونیورسٹی قائم ہوئی سیرت النبی کے حوالے سے، اور یونیورسٹی آج دن تک چل رہی ہے۔ یہ گواہی شہادت بھی آ چکی ہے عدالت میں کہ وہاں سے ایک پیسے کا فائدہ عمران خان صاحب کو یا بشرا بی بی کو نہیں ہوا۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ لکھنے میں بھی ان کو دشواری پیش آئی ہوگی۔ فیصلہ تو یہ لکھیں گے جو لکھنا ہے، لیکن یہ فیصلہ لکھنا ایک تکلیف دہ عمل ہوگا کسی بھی انسان کے لیے جو کچھ رکھتا ہے انسانیت کی رمق اپنے وجود میں۔ لیکن جب یہ فیصلہ آئے گا جس کی ہمیں توقع ہے، آج آنا چاہیے تھا، کیوں نہیں آیا ہم نہیں جانتے، شاید یہ تاثر دینا مقصود ہے کہ کوئی بات ہو رہی ہے، کوئی ڈیل ہو رہی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ خان صاحب نے پچھلی ڈیٹ پہ بھی بڑے دو ٹوک الفاظ میں یہ کہا تھا کہ اگر کوئی یہ کوشش کر رہا ہے تاخیر سے کہ یہ کہے کہ میں کسی سے بات کر رہا ہوں، تو بالکل میں اس کی نفی کرتا ہوں۔ اب جب بھی یہ فیصلہ آئے گا، 17 تاریخ کو آتا ہے، تو ہم اس کو عوام کے سامنے بھی رکھیں گے، پوری دنیا کے سامنے رکھیں گے، اور عدالتوں کے سامنے بھی رکھیں گے۔ ہمیں مکمل یقین ہے کہ جیسے ماضی میں سائفر کا مقدمہ ہو، عدت کا مقدمہ ہو، یہ تمام مقدمے ہوا میں اڑ گئے، اسی طرح یہ مقدمہ بھی کوئی وقت نہیں رکھتا، اور یہ ہر جگہ جو یہ فیصلہ ہوگا وہ زوال پائے گا۔ تو ہم لڑتے رہیں گے، پاکستان کے عوام کی عدالت میں بھی لڑیں گے، جو عدالتیں ہمیں میسر کی جائیں گی اب 26ویں ترمیم کے بعد، ہم ان عدالتوں میں بھی لڑیں گے، اور آپ کے ذریعے اپنا پیغام پاکستان کے عوام تک پہنچاتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ کلیم یہ کر رہی ہے حکومت کہ وہ اس سے ملک ریاض کو فائدہ پہنچایا گیا دور حیثیت میں،
وہ یہ کہ سپریم کورٹ سے ملک ریاض نے سپریم کورٹ میں جرمانہ دینا تھا، تو اس لمبا نہیں، میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں، یہی میں نے عرض کیا نا کہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ان پیسوں کے آنے میں حکومت پاکستان کی کابینہ، وزیر اعظم عمران خان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. یہ پیسے اس اکاؤنٹ میں آئے ملک ریاض اور برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کے درمیان جو معاہدہ ہوا اس کے تحت. اس میں حکومت پاکستان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. یہ غلط تاثر دیا گیا ہے کہ حکومت پاکستان نے یہ پیسے ملک ریاض کے بہاف پہ یا ان کی جگہ اس اکاؤنٹ میں ڈال دیے جہاں انہوں نے پیسے ڈالنے تھے ملک ریاض نے. یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں براہ راست پیسے برطانیہ سے آئے ہیں. ایسا نہیں ہوا کہ یہ پیسے پہلے ریاست پاکستان کی تحویل میں آئے ہوں اور پھر وہاں سے یہ ملک ریاض کی خاطر سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے گئے ہوں. ایسا نہیں ہوا. یہ جاننا بہت ضروری ہے. یہ جان بوجھ کر ایک غلط بیانیہ قائم کیا گیا ہے. یہ پیسے براہ راست برطانیہ سے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے، وہاں پڑے رہے اور وہاں سے پھر یہ ریاست پاکستان کے خزانے میں چلے گئے. تو کہاں یہاں عمران خان نے کوئی فائدہ اٹھایا؟ عمران خان کے ہاتھ میں کہاں تھی وہ طاقت کہ یہ پیسہ وہ اس اکاؤنٹ میں ڈالتے جو سپریم کورٹ میں کھولا گیا تھا؟ یہ پیسہ براہ راست برطانیہ سے آیا ہے. یہ حکومت پاکستان سے ہوتا ہوا وہاں نہیں گیا. یہ بات بہت اہم ہے اور اس پورے مقدمے کو یہی بات ختم کر دیتی ہے. پورا ایک جھوٹا بیانیہ بنایا گیا کہ کابینہ سے کچھ چھپا کر یہ رقم جو ہے یہ ادھر بھیج دی گئی اس اکاؤنٹ میں. ایسا کچھ نہیں ہوا. میں ایک یہ جواب دے دوں. دیکھیں ایک منٹ اس سوال کا مجھے پہلے دینے دیں. دیکھیں جی میں سمجھ گیا. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں کیبنٹ میٹنگ میں جو چیز لائی گئی تھی وہ معاہدہ تھا جو ملک ریاض اور نیشنل کرائم ایجنسی کا تھا. اور نیشنل کرائم ایجنسی کی یہ درخواست تھی برطانیہ کی کہ اس کو نہ کھولا جائے، اس کو عام نہ کیا جائے. اس میں ہمارا کچھ لینا دینا نہیں تھا. ہمیں کیا نقصان ریاست پاکستان کو کہ کیا معاہدہ کیا ہے ملک ریاض نے برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی سے؟ ہمیں تو صرف یہ کہا گیا تھا کہ یہ پیسے آ جائیں گے. 190 ملین پاؤنڈ ہمارے فارن کرنسی ریزروز میں چلے جائیں گے. جو رقم ہے روپے میں وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں چلی جائے گی، وہاں اس پہ منافع ہوگا اور ہم اپنے قانون کے مطابق اس رقم کے ساتھ جو چاہتے کر سکتے تھے. اور یہی ہوا. بعد میں وہ رقم وہاں سے ریاست پاکستان کے خزانے میں چلی گئی. تو جی بالکل جی بالکل یہی تو ہمارا دفاع ہے، یہی تو مقدمہ ہے. اور اسی لیے ان کو دشواری پیش آ رہی ہے فیصلہ لکھنے میں. جو بیانیہ بنایا گیا کہ جی کابینہ کے حکم سے اور کابینہ کو بتائے بغیر یہ پیسے ادھر بھیج دیے گئے، بالکل لغو بیانیہ ہے. کابینہ کے پاس یہ کبھی بھی رقم نہیں آئی. کابینہ کو کبھی یہ اختیار حاصل نہیں تھا کہ اس رقم کو وہ ایک جانب سے دوسری جانب موڑ سکے. یہ رقم براہ راست برطانیہ سے اس اکاؤنٹ میں آئی جو سپریم کورٹ نے کھولا تھا. ایک ایک کر کے دیکھیے مذاکرات روک لیں، ابھی اس موضوع کو ہونے دیں. ادھر جا رہے ہیں. لیٹس اسٹے آن دی القادر. اور کیا کوئی بیک ڈور راستے بھی ہے یا صرف یہ کمیٹی القادر پہ خان صاحب پہلے القادر کو ایڈریس کرنے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ القادر کی جگہ جو اصل جو یونیورسٹی ہے وہ ہے سیرت النبی یونیورسٹی. سیرت النبی اس کے بارے میں آپ اگر سوال ہم سے کرنا چاہتے ہیں ہم حاضر. اور اس مقدمے کے بارے میں اگر فار ایگزامپل 17 کو فیصلہ خلاف آتا ہے، اس طرح آپ لوگوں کی توقعات بھی ہے عوام کے سامنے رکھیں گے، تو کیا جو مذاکراتی عمل ہوگا وہ جاری رہے گا؟ جی جاری رہے گا. دیکھیں یہ ہم نے پہلے بھی کیا ہے. عمر ایوب صاحب یہاں موجود ہیں ہماری کمیٹی کے سربراہ، آپ بتا دیجیے. جی بنیادی طور پہ دیکھیں جی، جہاں تک کل بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے جس وقت ڈیالہ جیل میں مانیٹرڈ انوائرمنٹ میں ہماری ڈیمانڈ تھی ان مانیٹرڈ، پر اس ماحول میں مانیٹرڈ انوائرمنٹ میں بات چیت ہوئی تو وزیر اعظم عمران خان صاحب بڑے کلیئر تھے. انہوں نے جو ہمیں احکامات دیے وہ یہی تھے کہ تیسرا ہمارا جو راؤنڈ ہوگا اس میں ہم لوگ جائیں گے، جو ہماری تحریری ڈیمانڈز ہیں وہ پیش کر دی جائیں گی اور ہم لوگ دیں گے. اور اس سے اہم جو کمیشنز ہیں آپ کی 9 مئی کا اور 26 نومبر کا اور ہمارے اسیران کی رہائی جوڈیشل پروسیس کے ذریعے وہ ہم لوگ سامنے رکھیں گے اور وہ کمیشنز بننے ہوں گے. یا نہیں بنیں گے تو پھر چوتھا راؤنڈ نہیں ہے، نہ 31 کی تاریخ ہے نہ چوتھا راؤنڈ ہے. بہت کلیئر ہم نے کلیئر کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سر
کہ ابھی آپ لوگوں نے میڈیا میں بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جاتا ہے تو مذاکراتی عمل آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. یہ گفتگو اگر کمیٹی کے اندر ہو تو بہتر نہیں تھا؟ کیا پاکستان تحریک انصاف میڈیا میں اس طرح کی گفتگو کر کے یہ تاثر دینا چاہتی ہے کہ یہ جو القادل کیس کا جو ٹرسٹ کا جو کیس ہے یہ پہلے ہی فیصلہ اس کا آئے, اس کے بعد کوئی مثبت پیش رفت ہوتی حکومت کے ساتھ؟ نہیں, کمیٹی کا یہ دیکھیں, ہمارا ڈے ون سے یہ بڑا کلیئر ہے اور ہم نے حکومت کو یہی باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ اپنی طرف سے وہ تیاری کر لیں. کل کو وہ بہانہ نہ کریں کہ جی ہمیں کوئی ٹائم درکار ہے, ابھی سے تیاری وہ کر لیں. اور وہ انڈیپینڈنٹ اور وہ ایک سیکنڈ اور وہ انڈیپینڈنٹ کمیشن ہوگا. یہ بھی سب سے پہلے تو یہ بڑی ایک خوشائن خبر ہے کہ ہمارے سینیٹر اعجاز چودھری جو کہ پچھلے 1.5 سال سے جیل میں ہیں, اور ان کو باوجود اس کے کہ ہم نے کئی دفعہ خطوط میں بھی اور زبانی طور پہ بھی چیئرمین سینٹ کی طرف ہم نے اپنی ریکویسٹ بھیجی, جو کہ آئین اجازت دیتا ہے اس بات کی کہ جو وہ ہو اپنا جو قیدی ہو یا اس پہ اگر کوئی مقدمات ہوں جیل میں ہوں تو پروڈکشن آرڈرز اس کے ایشو ہو سکتے ہیں, جس طرح کے اسپیکر نیشنل اسمبلی نے بھی کیے تھے ماضی میں بھی. اور ابھی جو ہے تو یہ پہلی دفعہ ہے جس میں ہم نے کل نہیں جمعرات کے دن ہم سینٹ چیئرمین کے آفس گئے تھے اور ہم نے بڑے اس سے زور سے اس بات پہ دی کہ جی بہت ہو گیا ہے اور آپ جو ہے تو اس کے پروڈکشن آرڈرز کریں. اور آپ کو نظر آنا چاہیے کہ آپ چاہ رہے ہیں بحیثیت کسٹوڈین آف دا ہاؤس کہ ان کو بلایا جائے, اس کے ان کے جو ان کا آئینی حق ہے. تو مجھے خوشی ہے کہ وہ آج ہو گیا ہے. آپ کی اطلاعات کے مطابق ہی مجھے پتہ چلا ہے, سرکاری طور پہ بھی پتہ نہیں چلا, لیکن میں امید یہی کرتا ہوں کہ یہ خبر سچی ہوگی. راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ تیسری دفعہ یہ فیصلہ مؤخر کیا گیا ہے. ناصر جاوید رانا صاحب نے فیصلہ سنانا تھا, پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ میڈیا میں چاہے مگوئیاں ہوتی رہی فیصلہ سنانے سے ایک دن پہلے. ابھی شفیع فراز صاحب نے بھی ایسی ہی پیشگوئی کی ہے. یہ بتائیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ناصر جاوید رانا جو اس کیس کو سن رہے ہیں وہ جوڈیشل مس کنڈکٹ کے مرتکب ہو رہے ہیں اس کیس کے حوالے سے؟ نہیں دیکھیے, یہ تو میں نہیں کہوں گا. ہم آج موجود تھے وہاں 10 بجے اڈیالہ جیل کے باہر. کبھی بھی ماضی میں ایسا نہیں ہوا کہ یہ مقدمہ 10:30 بجے سے پہلے چلا ہو. ہمیں بلکہ اطلاع دی گئی تھی کہ آپ 11 بجے آئیے. ہم تو حفظ ما تقدم کے طور پہ 10 بجے پہنچ گئے. 20 منٹ مجھے وہاں کھڑا رکھا گیا. جب مجھے اندر جانے کی اجازت ملی, اندر جا رہا تھا تو صحافی دوست باہر نکل رہے تھے. کوئی اس وقت 10:20 ہوں گے کہ جی مؤخر ہو گیا آج فیصلہ. تو یہ بات کوئی سمجھ میں نہیں آئی کہ کیوں آج جج صاحب صبح 8 بجے اڈیالہ جیل پہنچ گئے تھے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا پہلے, اور یہ کاروائی کر کے آج وہ اٹھ کے چلے گئے. تو یہ کیوں ہوا میں نہیں جانتا, لیکن میں اس سے آگے کچھ نہیں کہوں گا. 17 کو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن سوری, میڈیا پہ جو تاثر دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جس میں کہ معلوم نہیں کہ جج صاحب نے یہ کہا یا نہیں کہا, لیکن جو میڈیا میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ خان صاحب کی نہ فیملی نہ ان کے وکلاء کوئی بھی نہیں آیا, وہ نہیں تھے, وہ انتظار کرتے رہے. تو یہ بالکل غلط ہے. اس طرح کے موجود تھے, ہمارے بہنیں موجود تھیں اور سب لوگ موجود تھے, لیکن یہ کہا جا رہا ہے میڈیا پہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ کوئی تھا ہی نہیں. سر تاثر تو یہ بھی دیا جا رہا تھا کہ مذاکرات چل رہے تھے, معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں, بار بار فیصلہ لیٹ ہو رہا تھا. تو سر کیا یہ بتائیں نہیں کہ معاملات پہ آ کے رک گئے اور فیصلہ کیوں اچانک سے خلاف جا رہا ہے مذاکرات؟ اس کے بارے میں نہیں دیکھیں, یہ تو چہ مگوئی ہوگی نا. ہم نے تو عرض کر دیا ہے کہ مذاکرات کا اس فیصلے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم کوئی نرمی نہیں مانگ رہے, ہم کوئی ڈیل نہیں کر رہے. ہم یہی چاہتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوں, اور ہم رہائی بھی عمران خان صاحب کی, دیگر اسیران کی آئین اور قانون کے مطابق چاہتے ہیں. آپ بتائیں جی, خان صاحب آ جائیں گے, انشاءاللہ آ جائیں گے.